बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो के आगाज़ में मेरी आप सब अपने जो उसामा साहब को सुनते हैं देखते हैं उन व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर करें, क्योंकि आपके सामने है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 अक्टूबर है और ये 2 अक्टूबर को हम ये वीडियो लगाएंगे। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त एहतजाज खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। शहादतों की तलात हैं, लोग जख्मी हैं और एक, मैं उसको बदबख्त को कहूँगा, जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा रहा है। अब इसके साथ अगला वाक़या, आज जो एफसी की चेक पोस्ट पर फितनौल हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो ख़वारिज हैं, उन्होंने हमला किया। फिर उसके बाद जो वज़ीरिस्तान वाली साइड पर हो रहा है वो वाला मामला, मतलब एक क्योस की सिचुएशन बनाई जा रही है। मई के वाक़यात के बाद, 7 तारे गिरने के बाद अब ये वेव जो है एकदम उठी है। हमने आपको बताया था कि इंडिया का जहाँ बताया था वहाँ हमने पाकिस्तान का भी बताया था कि पाकिस्तान की सड़कों पर आपको एहतजाज नज़र आएगा, लोग सड़कों पर होंगे, ये कैटेगोरिकली हमने बताया हुआ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान यहाँ बस करेगा और क्या ये वाकई इसके ताने बाने हिंदुस्तान के साथ मिल रहे हैं, इन कश्मीर में हो रहा है, और भारत कहाँ बस करेगा? क्या फिर उसको जवाब देना पड़ेगा भारत को? तो तब चुप होगा, या फिर ये जो जंग जिसकी उसामा साहब ने बात की थी उनके मुंह बन रहे हैं फिर से। और तीसरी अहम बात, कतर ने अमेरिका के साथ जो मुआहदा हो गया है कि जो हमारा सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला था, और वही सेम कि कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला है। ये सारे सिनेरियोस क्या बन रहे हैं यही जानते हैं आज के इस इंटरव्यू में मोहम्मद उसामा अली साहब से। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाते हैं। और अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट चाहिए तो नीचे ये स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप उसामा साहब को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें या कॉल करें। और आप जब मैसेज और कॉल कर देते हैं उसके बाद आपने जल्दी नहीं मचानी, अपनी बारी का वेट करना है। क्यू में लगे होते हैं 50-60 बंदे, लाइन में लगे होते हैं, तो प्लीज आपने अपनी जो बारी है उसका इंतजार करना है। उसामा साहब, क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? मुद्दे पे आते हैं, ये क्या लग रहा है आपको सारा सिनेरियो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो जो खित्ते की सूरत हाल है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि अब इसमें हम दोनों ने अनरेस्ट में जाना और इसकी एक्सट्रीम को देखेंगे हम। और डेफिनेटली इंडिया इसके पीछे उसको हवा दे रहा है, लेकिन बलूचिस्तान से कहीं ज़्यादा जो क्रिटिकल पार्ट है, मतलब केपी के से भी ज़्यादा, बलूचिस्तान से भी ज़्यादा कश्मीर में ये सब अफोर्ड नहीं हो सकता जो इस वक्त चल रहा है। हमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट, हमारा इंटेग्रल पार्ट, वो पार्ट जिसके दूसरे हिस्से को हम अपने साथ मिलाने के ख्वाह हैं, और वहाँ इस तरह की अवाम की जो एहतजाज या अवामी जो उमंगे हैं या उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा ना करना, या अच्छे तरीके से ना सुनना, या वो गलत भी कहें तो उसको क्यों ना सुना जाए, वो बहुत ज़रूरी है कि उसको पॉलिटिकल फिगर्स को आगे करें और जो भी कहते हैं उनकी बात मानें। ये ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि आप उन पे अपनी गवर्नमेंटाना जो एटीट्यूड है या जो हार्ड स्टेट की एक आप दिखाएं उनको, जबकि आपका हमसाया उनको ताड़ी बैठा हो, जो इस चीज़ को हवा दे रहा हो, इसको ट्रिगर कर रहा हो और इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाने के चक्कर में हो, और उसके पीछे उसके खुफिया हाथ भी हों बेशक, तो फिर भी हम ये मौका नहीं दे सकते कि कश्मीरी अवाम के जो
ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہ کی جائیں، ان کو سنا نہ جائے اور ان کو اچھے طریقے سے بڑے پیار سے تحمل سے جا کے جو ہے ان کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اور کشمیر کے معاملے میں جو یہ سارے بڑے بڑے آپ کے لیڈرز ہیں، زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اور عمران خان تو خیر بندر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کشمیر ان کو 2-4 دن جا کے بٹھا کے ان کے ذریعے کام کروانا چاہیے، نہ کہ ہارڈ اسٹیٹ بن کے۔ کشمیر کا میٹر ہارڈ اسٹیٹ کا میٹر نہیں رہے گا۔ بلوچستان آپ جو مرضی کریں، ہر طرف جی بلوچستان جو مرضی کریں، کے پی کے جو مرضی کریں، کشمیر ایک ایسا ہے جس کو انڈیا کیش کرائے گا، انڈین اس میں انفلوئنس بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس کا پلان بھی ہو سکتا ہے، یہ جیسے کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچہ رونے ہی کیوں دیں؟ بچہ روئے گا تو کسی کی گود میں جائے گا نا، تو ہم رونے ہی کیوں دیں؟ بات اس نقطے کی ہے کہ اس ٹائم ان کے جو بھی لاجیکلی وہ معاملات ہیں ان کو بڑا پیار سے تحمل سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کلیمنٹ ہیں اس کو اپنا حصہ بنانے کے، اور آپ کا جو حصہ بننے والے ہیں وہ آپ سے ناراض ہوں، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس صورتحال کا؟ تو پھر اس کو ہم لکیر پیٹتے رہیں گے بعد میں۔ جنگ تو ہونی ہے، جنگ تو پک رہی ہے، جنگ تو جیسے کہتے ہیں بس آج ہوئی یا کل ہوئی، اسی صورتحال میں جنگ تو کھڑی ہے سر پہ، تیاریاں ہو رہی ہیں بیسیکلی، اور اس دفعہ بہت زبردست، پہلے سے زیادہ مربوط، پہلے سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا تیار شدہ اٹیک ہوگا۔ اس دفعہ وہ طیارے آپ کی رینج میں نہیں آنے دیں گے جو پچھلی دفعہ وہ آپ کی رینج میں لے آئے تھے تو آپ نے ڈھیر کر لیے۔ اور یہ بات بڑی غلط ہے کہ جی آپ نے جی ہم تو 10-15 مار سکتے تھے تو ہمیں چھوڑ دیے، کیوں چھوڑے بھائی؟ تاریخ رقم ہو رہی تھی، 10-15 کیا اچھے کر دیتے تاکہ دوبارہ ہمت ہی نہ ہوتی۔ لیکن اب دو باتیں ہیں کہ یہ جو کے پی کے اور آپ کے بلوچستان کے پیچھے جو انڈین ہاتھ ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہیں، اور اس کا جواب جو ہے ان کو لداخ میں اور باقی ایریاز میں مل بھی رہا ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ ایک نقطہ یہ آ جانا ہے کہ جب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑ جائے گا کہ اب یوں نہیں چل سکتا۔ ابھی تک ہم وہ جیسے کہتے ہیں وہ بھی بیہائنڈ دی سین کھیل رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں چلو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے چلو ایسے تو ایسی سے ایسی کھیلتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کشمیر والا جو اب آپ کا معاملہ ٹریگر ہو رہا ہے نا، یہ آپ کو اس دفعہ آپ کو ہی نہ اٹیک کرنا آپ کو ہی نہ اٹیک کرنا پڑ جائے۔ مطلب پچھلی دفعہ آپ لوگوں نے نہیں کیا، انہوں نے کیا اور آپ نے جواب دیا، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پرووک کر رہے ہیں اس صورتحال میں کہ آپ کریں، کیونکہ آپ کو اب پتہ ہے کہ بی ایل اے بھی انہی کی سپانسرڈ اس پہ چل رہی ہے، ان کا میڈیا چینل، مطلب ہمیں تو یہ لگنے لگ گیا بھی بلوچستان بھی انڈیا کا کوئی ریاست ہے، جیسے اتنا ان کے ٹی ویوں کا ایئر ٹائم لے رہا ہے بلوچستان، ان کے میڈیا نے اتنا اٹھایا ہوا ہے، اپنی ریاستوں کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ اسامہ صاحب آپ نے بالکل یہ پن پوائنٹ کیا کہ ان کے میڈیا نے ایسے اٹھایا ہوا ہے جیسے ان کی اسٹیٹ ہے۔ آپ نے کشمیر والی بات کی تو میں صرف ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا، پھر آپ کا کمنٹ لوں گا۔ حکومت مطالبات ماننے کو تیار ہے، لیکن چند ایک شر پسند عناصر ہیں جو پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ جو ہے مذاکرات ناکام کر رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر اس وقت اگر آپ بھارتی میڈیا دیکھیں تو ان کے لگتا ہے کہ صرف اس وقت ایک ہی ایشو ہے پورے بھارت میں، اور وہ ہے جو آزاد کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ تو اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں اور بتا بھی دیا کہ وہ ہاتھ کون سے ہیں۔ حکومت یہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ کچھ عناصر ہیں جو نہیں ہونے دے رہے۔ دیکھیں جو عناصر نہیں ہونے دے رہے، یا وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں انڈین ہاتھ ہوں گے ان کے پیچھے، سب کچھ ہوگا، لیکن سر آپ کی حکومت کا کون سا بڑا فگر گیا جا کے جو پراپر آپ کا پولیٹیکل بڑا لیڈر اس وقت بھیجنا چاہیے ادھر؟ آپ کی یہ جو جتنی بھی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ان کو بھیجنا چاہیے، ان کی طرف دلا سے دلوا کے ان کے ساتھ ان کا ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ یہ ایک پولیٹیکل سرگرمی رہ جائے۔
اس کو مزید انتشار یا اس کی طرف نہ جائیں، پولیٹیکل لوگوں کو آگے کر کے اس کو کریں، ورنہ یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی عرض کی تھی کہ یہ حصے میں ہمارے بہت خون بہنے کے اندیشے ہیں، بہت خون بہنے کے چانسز ہیں۔ مودی پہلے ہی اپنے وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ اکھنڈ بھارت اور مہا بھارت کے، اور سارے، بے شک آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا ہے کہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا، اس سے پہلے اس کے اپنے ٹکڑے ہونے شروع ہو جائیں گے، لیکن بہرحال خواب دیکھنے پہ پابندی کوئی نہیں ہے، تو صورتحال کریٹیکل ہے۔ ہاں لیکن یہ جو انٹرنیٹ کی بندش ہے، یہ میری ریکویسٹ ہے، جو بھی کوئی سن رہے ہیں، کیا صاحب اختیار لوگ، کہ مہربانی کر کے انٹرنیٹ بند نہ کریں، کیونکہ نیپال میں انٹرنیٹ بند ہونے سے زیادہ چیزیں ٹریگر ہو گئی، اور انٹرنیٹ بند کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ نے گھر میں لیٹے ہوئے بچے کو سڑک پہ آنے پہ مجبور کر دیا، تو موبائل نے جکڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ، اگلا دیکھ کے اپنی انگلی چلا کے کمنٹ کر کے منہ سے اغلاظ نکال کے جو بھی فرسٹریشن نکال لیتا ہے۔ اچھا آپ نے انٹرنیٹ بند کیا، وہ دیکھے گا گلی میں نکلے گا، گلی سے چوک تک پہنچے گا، چوک سے اگلے چوک تک، کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا چل رہا ہے، تو آپ ایک بہت بڑی تعداد کو اس کا مطلب سڑکوں پہ لے آئیں گے اگر آپ نے انٹرنیٹ بند کیا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں دجال کا دور چیک کریں، کہ دجال کا ہتھیار ہے مستقبل کا انٹرنیٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کبھی پانی بند ہونے پہ بھی عوام ایسے آئی ہے کراچی کی، ان کو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، زندگی ان کی اجیرن ہے، لیکن کشمیر میں اس ٹائم وہ کہہ رہے ہیں ہم بجلی کے کھمبے اکھیڑ دیں گے اگر انٹرنیٹ آن نہ ہوا تو زومبیز دیوانے ہو رہے ہیں، ایسے زومبیز دیوانے ہو رہے ہیں، تو مہربانی فرما کے انٹرنیٹ بند کر کے انڈیا کی سازش کو کمپلیٹ نہ ہونے دیں، انٹرنیٹ آن کریں، اور یہ سارے موبائلوں پہ چلے جائیں گے، واپس موبائلوں پہ چپکے رہیں گے، اور وہ جو کمنٹ شمنٹ کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی خیر ہے، وہ صرف سوشل میڈیا کی ایک زبانی جمع خرچ ہے، زبانی جہاد ہے، زبانی حکومت کے خلاف باتیں ہیں، زبانی سب ہے، لیکن جیسی آپ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں آپ تو بیڈ سے اتار کے بندہ گلی میں بھیج دیتے خود، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی، ہمارے جو تھنک ٹینک سن رہے ہیں اس پہ غور کریں، اور انٹرنیٹ بلکہ تیز کر دیں، انٹرنیٹ اور زیادہ اچھی سپیڈ کر دیں، چپک جائیں گے بالکل، یہ انٹرنیٹ سے چپک جائیں گے، انٹرنیٹ سے کوئی ویو نہیں بننے لگی، یہ خام خیالی نیپال نے غلط کیا، انٹرنیٹ بند کر کے الٹا کباڑا کر لیا، اب وہ کہتے ہیں ڈسکورڈ پہ وزیر اعظم ہمارا چنا جائے گا، یہ آج کل بچوں نے بنایا ہوا کوئی ڈسکارڈ ہے، جیسے سرور ہوا کرتے تھے پرانے دور میں، تو جی اس پہ وزیر اعظم چنیں گے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، ایک تو یہی ریکویسٹ ہے، معاملہ کریٹیکل ہے، معاملہ کریٹیکل ہو جانا ہے، اور بہت زیادہ ہو جانا ہے، خدا را ادھر کسی بڑے کو بھیجیں، اور حکومت سیریس نہیں ہے، حکومت سیریس ہو تو کم از کم وزیر اعظم جا کے بیٹھ جائے 2 4 دن، اس کا ادھر بیٹھنا زیادہ ضروری ہے، کسی بڑے قداور شخصیات کا کشمیر میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، اتنا ایزی نہ لیں، آپ نے جیسے بلوچستان کو یا کے پی کے کو ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کشمیر اس طریقے سے ہینڈل نہیں ہونا، اور یہ آپ لوگوں کے لیے پھر وہ نہ بن جائے وبال، اور جو انڈیا کی صورتحال ہے، انڈیا کیا صرف جیسے میں نے عرض کی کہ وہ ہماری ساتھ جو کھیل کھیل رہا ہے، تو وہ جیسے کہتے ہیں تھوک اپنے اوپر ہی آ رہی ہے، تو وہ سیم ٹٹ فور ٹیٹ ہو رہا ہے، انڈیا کے لیے اپنی ریاستوں کی فکر نہیں ہے، اس کو ادھر کے ساری بیسیکلی میڈیا، ایکچولی تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میڈیا خیر آزاد ہوگا، لیکن اگلے سال اپریل سے ہوگا، 2026 کے اپریل سے، ابھی میڈیا ایسے ہی ہے جیسے انڈین میڈیا سرکاری میڈیا بنا ہوا ہے، پاگل ہو تم، اپنی ریاستوں کے اپنی عوام کے غم دکھاؤ، ادھر لداخ کی صورتحال، منی پور کی، باقی اپنی زندگی کے معاملات دکھاؤ، تم بلوچستان کے اندر گھسے ہوئے ہو، جیسے یہ تمہارا مطلب وہ ایشو ہو اتنا ہاٹ، اس کا مطلب تم سرکاری اس پہ چل رہے ہو نا، اپنی شعبے سے تم وہ نہیں ہو، کبھی پاکستان میں بھی دیکھے، اچھا مزے کی بات ہے، سارے انڈین بھی سن رہے ہوتے ہیں ہمیں، کبھی پاکستان کا چینل لگا کے دیکھو، اس پہ اتنی کوریج آئی ہو، کبھی لداخ کی، کبھی منی پور کی، زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ کی خبر، ایئر ٹائم سے زیادہ ہم نے کبھی پاکستان نے انڈیا کے کسی اس طرح کے اس کو نہیں دیا ٹائم، آپ بہتر ماشاءاللہ چینل 2 دیکھتے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، میری اسیسمنٹ ہے اتنی کی کہ ہم نے کبھی بھی ان کے اتنا ٹائم نہیں دیا
کہ ہمارے آرٹیکل چل رہے ہیں اور وہ جیسے کہتے ہیں بکھرے ہوئے اینکر ہوسٹ پاگلوں کی طرح سیڑھیاں ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں چڑھاتے اتارتے ہیں، عوام کا جوش بڑھاتے ہیں، اور وہ ساری ادھر کی جیسے بلوچی ہو گئے سارے. تو بہرحال صورتحال یہ ہونے لگی ہے. آپ کے پاس ابھی ٹائم اس لیے تھوڑا سا بن رہا ہے یا بچ رہا ہے، جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی آپ کا یورپ اور رشیا ٹکرانے والا ہے، مطلب کہیں نہ کہیں اچانک. ابھی آپ کے مڈل ایسٹ کے معاملات سیدھے نہیں ہوئے، یہ جو سارے معاہدہ جات ہیں یا اس کے جو مندرجات ہیں، ہاں یہ ابھی اس طریقے سے عیاں نہیں ہوئے. اور جو قطر نے کہا یہ پہلے بھی ان کی ٹویٹی میرا خیال ہے پہلے جاپان بڑا استاد تھا، جاپان نے یہ کیا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ کہ جاپان پہ حملہ جو نہیں، ہاں جاپان پہ حملہ امریکہ پہ تصور ہوگا، امریکہ پہ حملہ جاپان پہ تصور نہیں ہوگا. کیسے مطلب دیکھیں بارگین ٹیبل پہ کیسے کیسے ماضی ٹرمپ نے آگے یہ کہا تھا کہ میں یہ معاہدہ چینج کروں گا جاپان سے، کہ بھئی امریکہ پہ بھی حملہ پھر جاپان پہ تصور ہو. لیکن بہرحال یہ جو صورتحال ہے آگے اسی طرح کے پیٹ عالمی تیسری جنگ کی کے لیے ضروری ہے کہ گروپ بندیاں بنے اچھا خاصا جیسے کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاہدہ جات ہوں تاکہ جو ہے کھیلا جائے یہ کھیل. اور اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے، لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نا ملکوں کو اور عوام کو اور حکومتوں کو ایک تناظر میں لے رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا کی اس ٹائم کی حکومتیں ایک پیج پہ ہیں اور عوام دوسرے پیج پہ، پوری دنیا کی. تو پوری دنیا بیسیکلی جو آپ کے یہ حکمران طبقہ پوری دنیا کا یہ آپس میں بھینسوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا مجا یہ پہنا ہے یہ اس طریقے سے، اس لیے آپ ہم کنفیوز ہوئے رہتے ہیں ان کی حرکتیں دیکھ کے. یہ مطلب اتنے دن معافی کے انتظار میں بیٹھے رہے، میں نے مطلب تھپڑ مار دیا، بم مار دیا، پھر ہم انتظار میں بیٹھے رہے کہ اس کا مطلب پہلے ہی پتا تھا کہ معافی آنی ہے، ورنہ تو جوابی حملہ بنتا تھا. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پیٹی ایسا ہو گیا، اور اس پیٹ کے نتیجے میں جو پاکستان سعودیہ کا ہوا، اور آپ جو ابراہیم اکارڈ کی خبریں باز گشت چل رہی ہے آپ کے سارے اس میں. تو بیسیکلی میں نے آپ کی ایک پوسٹ دیکھی تھی وہ حماس کے متعلق جو تھی، میں اس پہ کہیں نہ کہیں کنونس تھا. آپ کو یاد ہے شروع میں ہم نے یہ بات کی کہ حماس نے اب تک اسرائیل کے سارے اہداف پورے کرائے، سارے اہداف، اور وہ 200-250 یرغمالی لے کے کون سا تیر مار لیا، 1 لاکھ بندہ مرا لیا. کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ انسانی جان کی کوئی ویلیو ویٹیج نہیں ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں 1 لاش کے بدلے 15 لاشیں، ایک اگر مرا ہوا دو گے ہم بھی 15 دیں گے. مطلب کم آن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا آپ اتنے تگڑے ہوتے کہ ان کا مطلب جیسے کہتے جواب دیتے پراپرلی، یا پھر آپ نے یہ کیا کہ 6 ملک اور بھی حملہ کروا دیے اور اب بھی آپ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کر کیا رہے ہیں بیسیکلی؟ اور اگر اتنی کوئی آگ ہے تو پھر وہ جا کے اپنی سینوں سے ٹھنڈی کروائے نا گولیاں، جا کے اسرائیل کے اندر گھسے. جب وہ نہیں ہوتا سب کچھ تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو وہ کہیں نہ کہیں بات ایسی لگتی ہے. اور وہ کاپی اگر یہ پہلگام میں نہ ہوتی نا کاپی، تو واقعی ہم بھی نہ مانتے کہ حماس والا اٹیک جو ہے، لیکن پہلگام کی کاپی نے حماس اٹیک کو ایگزیکٹلی مشکوک کر دیا، حماس اٹیک کو اور ایکسپوز کر دیا کہ ایگزیکٹ کاپی ہوئی دونوں جگہ پہ. اس کا مطلب مائنڈ سیٹ ایک ہی چلا کہیں نہ کہیں، اور جواز تلاش کرنا، جنگ کا جواز تلاش کرنا. اور یہ بیسیکلی اسرائیل نے ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو کیا ہوگا انڈیا کو آگے، کہ چلو بھی جیسے ہم نے کیا ویسے ہی ہم تمہیں بھی کروا دیتے ہیں تمہیں بھی موج کرا دیتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ ہے، اس لیے اتنے ایزی نہ ہو. جنگ ہوئے بغیر جنگ ٹلے گی نہیں، اور اس دفعہ جو حملہ یا جنگ کی شدت سہارنا مشکل ہوگا. اس دفعہ ہمیں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ حملہ بہت بڑی اس سے ہوگا، قوت سے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، میں آپ کے اس جو آرگومنٹ ہے، میں جب آپ نے یہ پہلی دفعہ دیا تھا میں اس دن سے کنونس ہوں کہ حماس استعمال ہو گئی ہے. آپ کے یہ الفاظ نے کہ حماس کسی نہ کسی طرح سے استعمال ہوئی ہے، اور یہ واقعی ہی لگتا بھی ایسے ہی ہے. یعنی اور اجازت دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر
محمد اسامہ علی صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. مجھے اور اسامہ صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.